मैं दरअसल ख़ुद को एक एथियस्ट समझती थी। असल मुझे कोई भी परेशानी आती तब मैं खुदा से रुजू कर लेती थी। मुझे याद है एक दिन मुझे फ़ोन कॉल आई, किसी ने मुझसे कहा तुम्हें अपने वालिद के फ़्लैट में जाना होगा। मैंने फ़्लैट में जाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे रोक दिया। माजरत। उन्होंने चाकू निकाल लिया और फिर लड़ाई शुरू हो गई। उन लोगों ने उनके बाजू में चाकू मारा, 3 या 4 मरतबा टांग में घोंपा और फिर उनके दिल में घोंपा। उन्हें 8 मरतबा चाकू घोंपा गया। मैं उस रात घर गई और ज़ारो कत्तार रोने लगी। मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी और मुझे अपने दिमाग में अंकल की वो आवाज़ सुनाई दी कि मैंने बस अल्लाह से बात शुरू कर दी। मुझे नहीं मालूम था कि अल्लाह कौन है, लेकिन मुझे ये बात कहना याद है कि अल्लाह बस इस दर्द को ख़त्म कर दे। उस दिन मेरे अंदर कुछ बदल गया। मुझे याद है कि फिर मैं चुप हो गई थी। मुझे महसूस हुआ जैसे अल्लाह मुझसे कह रहा है फ़िक्र मत करो, मैं हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर ऐशा मर्सिडीज। टुवर्ड्स इटर्निटी में हम आपको अपने साथ देखकर बहुत खुश हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि ऐशा मर्सिडीज कौन है? क्या आप हमें अपनी ज़िंदगी के मुताल्लिक़ मुख्तसरन बता सकती हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बुलाने के लिए जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं लंदन में पैदा हुई और वहीं पली बड़ी और 12 साल की उम्र में एसेक्स आ गई। मैं मिक्स नस्ल से हूँ, आधी जमैकन और आधी अंग्रेज़। मेरा नन्याल कुछ कैथलिक था मगर मेरे घर में कोई भी मज़हब को फॉलो नहीं करता था। खुदा के होने पर शायद मेरा यकीन तो था मगर कोई ख़ास मज़हब नहीं था। जब कुछ बड़ी हुई तो मुझे एक क्रिश्चियन की शनाख्त दी गई मगर मुझे लगता था कि मैं एक एथियस्ट हूँ। फिर 13 साल पहले मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और तब से मैं कम्युनिटी वर्क, रज़ाकाराना काम, टेलीविज़न प्रेजेंटिंग और पॉडकास्टिंग कर रही हूँ। ईमान के लिहाज से आपकी ज़िंदगी कैसी थी? क्या आप अपने मजहबी बैकग्राउंड के मुताल्लिक़ बता सकती हैं? मुझे मज़हब का पता था मगर मेरे अपने घर में इस पर अमल नहीं था। मेरे वालिद का मज़हब की तरफ कोई रुझान नहीं था मगर मेरी नानी के घर में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के मुजस्समे थे और कभी कभार तो वो मज़हबी अल्फाज जैसे मरियम या ईसा अलैहिस्सलाम इस्तेमाल करती थी। मैं दरअसल ख़ुद को एक एथियस्ट समझती थी। मसलन मुझ पर कोई भी परेशानी आती तब मैं खुदा से रुजू कर लेती थी, लेकिन खुदा के साथ मेरा कोई ख़ास कनेक्शन नहीं था। खुदा पर मेरा हकीकी ईमान नहीं था। जैसे हमें से बहुत से लोग होते हैं शायद मुश्किल हालात में खुदा से रुजू करते हैं। मसलन ए खुदा अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ मुझे इस मुश्किल से बाहर निकाल दें। तो मेरा खुदा के साथ इसी तरह का ताल्लुक़ था, इसके अलावा और कोई कनेक्शन नहीं था। फिर ऐसायत की कौन सी बात आपको गैर माकूल लगी? इसमें कुछ सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे और मुझे ये तसव्वुर समझने में बहुत मुश्किल हुई कि ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह खुदा के बेटे हैं। अगर खुदा तमाम तर ताकत और कुदरत का नाम है तो फिर ये तसव्वुर क्यों है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान होना पड़ा? आखिर क्यों? हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत क्यों करनी चाहिए? तो ये तसव्वुर मेरे लिए बहुत अजीब था। मैं बस इसे समझ नहीं सकी। तो मुझे सवालात पूछना याद है और ये भी कि मुझे चुप करवा दिया गया और कहा गया कि मुझे सवालात नहीं पूछने चाहिए। हाँ, वो गुस्सा तो नहीं करते थे लेकिन गोया मुझे नज़रअंदाज कर देते थे। और दिलचस्प बात तो ये है कि जब मैं मुसलमान हुई और मज़हब की समझ पाना शुरू की तो मुझे मेरे तमाम सवालों के जवाब मिल गए। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुन फयकून, हो जा तो वो हो जाता है। तो मैंने उससे ये समझा कि अल्लाह को तो किसी भी पार्टनर की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह को अपनी इबादत करवाने के लिए बेटे की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा एक वो वक्त था जब मुझे चर्च में अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते थे और वो तसव्वुरात मेरी समझ से बालातर थे। लेकिन जब कुरान और अल्लाह का कलाम मैंने पढ़ा और इस हकीकत को समझा कि अल्लाह को किसी भी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए, तो ये बात मुझे बिल्कुल माकूल लगी। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इस्लाम का सफ़र कैसे शुरू हुआ? ऐसा क्या हुआ जिसके बाद आपने इस्लाम पर गौर करना शुरू किया? मैं अपने बचपन में कुछ बहुत मुश्किल चीज़ों से गुजरी हूँ। जैसे मेरे वालिद स्किज़ोफ्रेनिया के शदीद ज़हनी मरीज़ थे और मेरे लंदन छोड़ने की वजह भी यही थी कि मैं अपने वालिद से दूर जाना चाहती थी। मैं लंदन में जिस पहले स्कूल में गई थी वहाँ मिक्स नस्ल होने के बायस मेरा मजाक उड़ाया गया, लिहाजा मैं स्कूल से भी दूर भागती रही और मेरी वालिदा ने मुझे कहा भी कि अपने बाप को मत बताना, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया और मेरे वालिद ने इंतहाई जारहाना और खौफनाक रद्द-ए-अमल दिया। वो चीख रहे थे कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, और वो मेरी नानी के घर के बाहर सड़क के बीच खड़े होकर चिल्ला रहे थे। बस उसी रात हमने सामान बांधा और एसेक्स की तरफ रवाना हो गए। जब मैं 12 साल की उम्र में एसेक्स आई तो
میں پورے اسکول میں اکیلی غیر انگریزی بچی تھی، باقی سب وائٹ تھے اور یہ میرے لیے مشکل صورتحال تھی۔ بالآخر مجھے اس اسکول سے بھی نکلنا یاد ہے، کیونکہ میری ایک دوست، سب سے گہری دوست نے مجھے کچھ نسلی نفرت انگیز باتیں کہی تھیں۔ وہاں کا ماحول بھی کچھ ایسے ہی تھا، اور ایسا میرے ساتھ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا۔ میرے ایسے ہی دوست تھے جن سے میں ملتی جلتی تھی، لیکن پھر وہی دوست بدل جاتے تھے اور نفرت انگیز باتیں کہتے، اور اس کی وجہ مجھے یہی محسوس ہوتی کہ میں ان سے مختلف تھی، میں وائٹ نہیں تھی، اور مجھے مذاق کا بس نشانہ بنایا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ میرے بولنے کے انداز کا بھی مذاق اڑایا جاتا، کیونکہ میرا لہجہ لندن والا تھا، جبکہ ایسیکس کا لہجہ لندن کے لہجے سے بہت مختلف ہے، تو اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا۔ اور مجھ پہ یہ شدید احساس پیدا ہو گیا کہ میں تو دوسرے لوگوں کے لیے اجنبی ہوں۔ تقریباً 15 سال کی عمر سے ہی مجھے احساس ہونے لگا کہ میں سڑکوں پر پھرنے والے بے گھر بچوں میں سے ایک ہوں۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں تو انہی میں گھل مل سکتی ہوں۔ بے گھر بچوں میں سے بہت سے بچے تھے جو ماں باپ کی علیحدگی اور دیگر مسائل میں پلے بڑے تھے، اور پھر میری زندگی میں وہ وقت بھی آیا جب میں شدت کے ساتھ وائٹ بننا چاہتی تھی۔ تب تک میری عمر شاید 20 سال ہو چکی تھی۔ میں پہلے بے گھری کے احساس اور اپنی شناخت کے بے پناہ مسائل سے گزر چکی تھی، اور مجھے خودکشی کے خیالات آتے تھے۔ بہت زیادہ غور اور سوچ بچار کرتی تھی میں، لیکن اس وقت اپنے ان عوامل کو میں بالکل سمجھ نہیں پائی تھی۔ تو آپ نے ان مشکلات پر کیسے قابو پایا اور اسلام آپ کی زندگی میں کیسے آیا؟ میں بس اسی طرح جیتی رہی اور کسی حد تک اپنی زندگی کے اس مرحلے پر میں نے قابو پا لیا۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے، مجھے ریپ میوزک کمیونٹی میں تھوڑی بہت دلچسپی تھی۔ کچھ ریپرز جنہیں میں جانتی تھی انہوں نے مجھے اسلام کے متعلق بتانا شروع کیا۔ UK کی ریپ کمیونٹی میں بہت سے مسلمان ہیں۔ میں دراصل اس ریپ گروپ کے ساتھ ریپ ٹیون پر ایک گیت بنانے کا پلان کر رہی تھی، اور ان میں سے ایک نے مجھے اسلام کے متعلق بتانا شروع کیا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس کے مطابق وہ مجھے پہلے بھی اسلام کے متعلق بتاتا رہا ہے، لیکن مجھے یاد نہیں تھا۔ اور سبحان اللہ، اس سے مجھے قرآن کی آیت یاد آتی ہے جہاں اللہ نے فرمایا ہے اس نے تمہارے دل پر مہر لگا دی ہے۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، مگر اس نے کہا کہ میں تمہیں اسلام کے متعلق بتانے کی، تمہیں دعویٰ دینے کی یا تمہیں اسلام سمجھانے کی کوشش کرتا رہوں، مگر تم، اور میں نے کہا مجھے تو کوئی بھی بات یاد نہیں ہے۔ تو مجھے وہ دائی یاد ہے جس نے مجھ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے اور یہ بات غیر معقول لگنے کے متعلق بات کی۔ یعنی اللہ پہلے ہی مجھ میں یہ احساس پیدا کر چکا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے، اور جب اس ریپر نے کہا نا کہ یہ بات تو عقل سے بالا تر ہے اور اللہ کے ایک ہونے کو سمجھایا، تو میں بے اختیار کہہ اٹھی کہ واہ، یہ بات واقعی عقل میں آتی ہے۔ کیا آپ کے ارد گرد اور مسلمان بھی تھے جنہوں نے آپ کو اسلام کے بارے میں بتایا؟ میں گوروں کے اکثریتی علاقے میں پلی بڑھی، تو اس لیے میرا مسلمانوں سے کوئی واسطہ پڑا ہی نہیں تھا، سوائے ایک جوتوں کی دکان کے جہاں میں جاتی تھی۔ دکان کے مالک جنہیں میں انکل کہتی تھی مسلمان تھے، لیکن انہوں نے اپنا مسلمان ہونا کبھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ مجھے بس وہ ایک ایسے شخص کے طور پر یاد ہیں جن کے پاس جا کر میں اپنے مسائل پر بات کر سکتی تھی۔ جب ریپر نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا اور وہ عیسائیت سے موازنہ کر رہا تھا، تو مجھے یاد ہے کہ میں انکل کے پاس گئی اور ان سے کہا، او خدایا، میں نے اسلام کے بارے میں سنا ہے۔ اور وہ اگلی مرتبہ ایک پرانا قرآن لے کر آئے اور کہا، دیکھو یہ قرآن لو، اسے کھولو اور اللہ سے ہدایت مانگو، اللہ تمہیں سب کچھ دے دے گا۔ میں وہ قرآن لے کر گھر آ گئی اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔ میں بس اسی طرح جیتی رہی، یعنی باہر جانا، پارٹی کرنا اور اپنی زندگی میں مگن رہنا۔ تو اس وقت مجھے قرآن دیا گیا اور میں نے دعوت کو کچھ قبول کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن پھر بھی میں اتنی بڑی تبدیلی کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ میں اب بھی پارٹی لائف سٹائل کو انجوائے کر رہی تھی، تب بھی مجھے میوزک میں کافی دلچسپی تھی، اس لیے میں یہ قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ حالانکہ میرے اس یقین کی تو شروعات ہو گئی تھی اور اس وقت مجھے بھی یقین تھا کہ یہی سچ ہے۔ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے آپ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ مجھے یاد ہے ایک دن مجھے فون کال آئی، کسی نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اپنے والد کے فلیٹ میں جانا ہوگا۔ تو میں نے لندن کی جانب سفر کیا کیونکہ میں 6 میں تھی، اور وہاں پہنچ کر ان کے میں فلیٹ گئی تو میں نے دیکھا کہ ہر جگہ پولیس ٹیپ لگی ہے۔ میں نے فلیٹ میں جانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے مجھے روک دیا، تو میں نے ان کے فون پر کال کی جسے کسی اور نے اٹھایا۔ سبحان اللہ، کسی نے جواب دیا، معذرت۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب ملا آپ کے والد کا فون ہمارے پاس ہے، انہیں 8 مرتبہ چاقو گھونپا گیا ہے اور وہ انہیں لوٹنے آئے تھے۔ وہ کسی اور کا روپ دھار کر فلیٹ میں داخل ہوئے، چاقو نکالا اور ان سے کہا کہ چلو سارا روپیہ ہمیں دے دو۔ اب میرے والد اسکیزوفرینیا کے مریض تھے، لہٰذا وہ آسانی سے سب دینے پر رضامند نہیں ہوئے اور بس وہاں پہ لڑائی ہونا شروع ہو گئی۔ ان لوگوں نے ان کے بازو میں چاقو مارا، 3 یا 4 مرتبہ ٹانگ میں گھونپا اور پھر ان کے دل میں گھونپا۔ میں ہسپتال میں اپنے والد سے ملنے گئی، 12 بجے ڈاکٹرز تبدیل ہوئے۔ تب ایک ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے دل میں چاقو گھونپا گیا ہے، کہ آپ نے ان کا دل چیک نہیں کیا؟ میں نے کہا مجھے تو یہ ٹھیک لگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ان کا دل چیک کرنا ہوگا۔
اور جب انہوں نے ان کا دل چیک کیا تو اس میں سوراخ تھا. اگر انہیں پتہ نہ چلتا تو اندر خون رستا رہتا اور ان کی موت ہو جاتی. میں اس رات گھر گئی، زاروں قطار رونے لگی. میری برداشت جواب دے چکی تھی. میرے والد موت کے منہ میں تھے. میں نے بس قرآن کھولا اور مجھے اپنے دماغ میں انکل کی وہ آواز سنائی دی کہ اللہ سے مانگو، اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. تو بس میں نے اللہ سے بات کرنا شروع کر دی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ کون ہے، لیکن مجھے بات کہنا یاد ہے کہ اللہ بس اس درد کو ختم کر دیں. اور مجھے وہ گرم جوشی سنسنی کا احساس بھی یاد ہے جو میرے قدموں میں داخل ہوا اور پورے جسم میں پھیل گئی. میرے دل کو ایک اطمینان محسوس ہوا. اس دن میرے اندر کچھ بدل گیا. مجھے یاد ہے کہ پھر میں چپ ہو گئی تھی. پھر مجھے محسوس ہوا جیسے اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے فکر مت کرو، میں ہوں نا. اس دن پہلی مرتبہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی اور اس نے فوراً جواب دیا. پھر کیا ہوا کہ آپ نے آخرکار مسلمان ہونے اور کلمہ پڑھنے کا فیصلہ کر لیا؟ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہمارے چینل پر 80% ناظرین بشمول اس ویڈیو کے ہمارے سبسکرائبرز نہیں ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم غیر منافع بخش تنظیم ہیں اور ہماری ویڈیو پر اشتہارات غیر فعال ہیں. ٹوورڈز ایٹرنیٹی صرف ایک یوٹیوب چینل ہی نہیں بلکہ ایک مدرسہ بھی ہے. یہاں ہم خود کو اور نوجوانوں کو اسلامی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں. لہٰذا ہمارے اس مطالبے کا واحد مقصد سچائی کو پھیلانا ہے. ہو سکتا ہے بظاہر یہ چھوٹا عمل لگے، لیکن انشاءاللہ یہ ہمیں لاکھوں لوگوں تک پہنچنے میں مدد کرے گا. آئیے اب لائک اور سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ مل کر ٹوورڈز ایٹرنیٹی کا سفر کریں. پھر کیا ہوا کہ آپ نے آخرکار مسلمان ہونے اور کلمہ پڑھنے کا فیصلہ کر لیا؟ اگلے دن جب میں جاگی تو ایسا محسوس ہوا جیسے میں مسلمان ہو گئی ہوں. میں مان گئی تھی کہ خدا ایک حقیقت ہے اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ میں نے سچے دل سے اللہ کو تسلیم کیا تھا. تو میں نے اپنے ایک اور ریپر دوست سے رابطہ کیا اور وہ بھی اس ریپ گروپ میں ہی شامل تھا اور ہمارے درمیان ایک عجیب سا تعلق تھا. ہم کار میں مختلف جگہوں پر ملتے اور وہ مجھے اسلام کے بارے میں بتاتا اور بس پھر میں چلی جاتی تھی. تو میں نے اپنے اس دوست سے رابطہ کیا اور اس نے مجھے قبر کے عذاب کے بارے میں بتانا شروع کیا اور میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی. لیکن میرا خوف اس طرح کا تھا کہ میں غیر مسلم رہ کر مرنا نہیں چاہتی تھی. اس وقت میرا وہ خوف جہنم دوزخ کی آگ کے لیے نہیں تھا بلکہ میں قبر کے عذاب سے خوفزدہ تھی کیونکہ یہ چیز میرے لیے بالکل نئی تھی اور بہت زیادہ ڈرا دینے والی تھی. پھر میں اگلے 3-4 دن بہت زیادہ جذباتی رہنے لگی. مجھے ہر روز بہت زیادہ رونا آتا. مجھے نماز آتی نہیں تھی مگر میں پڑھنے کی کوشش کرتی تھی. میں نماز پڑھنا بالکل نہیں جانتی تھی. میری نماز بس یہ ہوتی تھی کہ میں اوپر دیکھ کر اللہ سے باتیں کر لیا کرتی تھی. میں کبھی بھی مسجد نہیں گئی تھی. میں کبھی کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتی تھی جو پوری طرح سے اسلام پر عمل کرتا ہو. لہٰذا مجھے بہت سی باتوں کا کوئی علم ہی نہیں تھا. مجھے یاد ہے ایک دن میں اپنے دوست سے ملی. اس نے کہا میں تمہیں کچھ دکھانے کے لیے ایسٹ لندن لے جانا چاہتا ہوں. تو ہم گاڑی میں ایسیکس سے ایسٹ لندن گئے. شاید ہم گرین اسٹریٹ گئے تھے جہاں بہت سے حجاب اور عبایا بیچنے والے تھے. مجھے یاد ہے کہ اس نے میرے لیے ایک پول اوور حجاب خریدا. یہ بالکل ایک جراب کی طرح ہوتا ہے لیکن زیادہ کھلا. اسے بس کھینچ کر پہن لیا جاتا ہے. میں دکان میں گئی اور اسے پہن کر دیکھا اور اسے پہن کر نکلی اور کار میں بیٹھی. آئینے میں دیکھا اور بول اٹھی کہ واو یہ تو الگ سی چیز ہے، یہ مختلف ہے. مجھے محسوس ہوا کہ میں واقعی مسلمان ہونا چاہتی ہوں. حقیقی طور پر مجھے ایسا ہی محسوس ہوا. جب ہم الفرڈ کے راستے دوبارہ ایسکس آ رہے تھے تو وہ بھائی ایک جگہ رک کر کہنے لگا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. پھر وہ نماز پڑھنے چلا گیا اور میں نے باہر ہی بس تھوڑی سی دعا مانگی. میں نے اللہ سے دعا کی اور کہا پلیز مجھے مسلمان کر دیں. وہ مسجد میں گیا، اس نے نماز پڑھی اور واپس آ کر وہ کار میں بیٹھ گیا. پھر اس نے مجھ سے کہا ابھی یہاں امام نہیں ہے لیکن میں پہلے بھی کچھ لوگوں کو کلمہ پڑھا چکا ہوں. اگر تم بھی اندر جانا اور کلمہ پڑھنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی ہے، یا پھر کسی اور وقت امام کے آنے کا انتظار کر سکتی ہو. اب اس کی ذہانت دیکھیں کہ کیسے سارے کام کیے اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو یہاں رکتے ہیں تم جا کر کلمہ پڑھ لو. اس نے فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا. وہ مجھے حجاب خریدنے کے لیے لے گیا، مجھے بتائے بغیر کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے میری مرضی سے حجاب پسند کروایا، مجھے کار میں بٹھایا اور مسجد کے باہر رک کر مجھے سوچنے کا موقع دیا. تب میں نے فوراً کہا کہ ہاں میں اندر جانا اور مسلمان ہونا چاہتی ہوں. پھر ہم مسجد کے اندر گئے جہاں پہلی چیز میرے ذہن میں یہ آئی کہ کرسیاں کہاں ہیں. مگر اندر جاتے ہی سب مجھے دیکھنے لگے کیونکہ اس جرابی حجاب کے باوجود میں نے کافی تنگ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میں حیران تھی کہ دوسرے لوگ ہمارے پیچھے کیوں آ رہے ہیں. میں سمجھ نہیں سکی اور سوچنے لگی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ان کا یہاں کیا کام ہے. کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ مجھے گواہوں کی بھی ضرورت ہے. تو میں بس جا کر فرش پر بیٹھ گئی اور دوبارہ سوچنے لگی کہ ہم فرش پر کیوں بیٹھے ہیں. ہم سب ایک دائرے میں بیٹھ گئے اور پھر ایک بھائی نے مجھ سے مذہب کے بارے میں تھوڑی بہت بات کرنا شروع کی اور پوچھا کہ کیا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہوں اور کیا میں اللہ کو مانتی ہوں. اور یہ کہنے پر یہاں آنے پر کسی نے مجبور تو نہیں کیا. ظاہر ہے میں نے کہا کہ میں ایمان رکھتی ہوں اور کسی نے مجھے مجبور نہیں کیا. اور پھر سبحان اللہ میں نے کلمہ پڑھا. میرے دوست نے مجھے کلمہ پڑھایا. سچی بات تو یہ کہ میں نے بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا.
وہ میرے برابر میں بیٹھا تھا، کہنے لگا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے فرشتوں نے تمہیں گھیر لیا ہو۔ اور جب میں نے پہلی مرتبہ دعا کی تھی تو میں بہت ہی درد، صدمے اور افسردگی کی کیفیت میں تھی، لیکن یہ بہت سکون کا لمحہ تھا، یہ درد سے ریلیف تھا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے پر آپ کے آس پاس کے لوگوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ بہت سے لوگوں کے لیے بہت حیرت کی بات تھی۔ میں شاید وہ لڑکی تھی جس کے مسلمان ہونے کا امکان سب سے کم تھا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں سڑکوں پر زندگی گزار رہی تھی ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ سڑکوں پر آوارہ پھرتے ہیں، میوزک میں بہت زیادہ انوالو تھی، اور میں نے ذہنی صدمے کے باعث بھی اپنے اندر ایک بہت ہی برا ایٹیٹیوڈ پیدا کر لیا تھا۔ میرے والد اسکیزوفرینیا کے مریض تھے، لہٰذا کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ مرسیڈیز مسلمان ہو جائے گی۔ آپ نے نماز کیسے سیکھی اور پہلی مرتبہ نماز پڑھ کر آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ میں نے آن لائن یوٹیوب سے نماز سیکھی، میں نے اسے مختلف مرحلوں میں سیکھا، اور میرے ایک دوست نے مجھے اس میں مدد دی۔ میں سورہ الفاتحہ کی ایک لائن پڑھتی، وہ وائس نوٹ کے ذریعے اسے بھیجتی اور وہ بتاتا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں اور پھر میں ساری موومنٹس بھی دیکھ رہی تھی، اللہ اکبر کہنا اور سب کچھ میں دیکھ کر ساری موومنٹس کرتی تھی، جس میں مجھے کافی مشکل پیش آئی۔ ساری موومنٹ سیکھنا کافی مشکل کام تھا، اور یہ سیکھنا کہ کس موومنٹ میں کون سے الفاظ کہنے ہیں، عربی سیکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش سیکھنا، یہ کافی پریشان کن تھا۔ لیکن مجھ میں اتنا جوش اور اتنا پیشن تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ سیکھوں اور زیادہ سے زیادہ چیزوں پر عمل کروں۔ تو آہستہ آہستہ میں دین کے ان حصوں کو سمجھنا شروع کر رہی تھی جن کا مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں ہر نماز میں رو پڑتی تھی، میرا اتنا گہرا تعلق بن گیا تھا کہ بالکل ایسا لگتا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سامنے کھڑے ہیں، اور میں ہر نماز میں روتی تھی۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ کو کون سے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہوا؟ خود کو ڈھانپنا اور اس طرح کی چیزیں لائف سٹائل میں بہت بڑی تبدیلی لائیں۔ سنت کے مطابق لباس پہننا، اپنے بالوں کو چھپانا، جسم کو چھپانا، میں ان سب چیزوں کی عادی نہیں تھی، کیونکہ مجھے تو یہی معلوم تھا اور اسی سوچ کے ساتھ میں پلی بڑی تھی کہ جو آپ کا دل چاہے وہ پہنو۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی اور کئی سالوں تک مجھے اس میں کافی مشکل پیش آئی۔ آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گی جو اسلام پر غور کر رہے ہیں لیکن حجاب وغیرہ کی پابندیوں کی وجہ سے اسے قبول کرنے سے ڈرتے ہیں؟ اگر آپ مسلمان ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کو اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے پر فوکس کرنا چاہیے۔ یہاں ہر عمل کا ایک ضابطہ ہے جس پر خاص انداز میں عمل کرنا آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ آپ اپنے بالوں اور جسم کو کیوں ڈھانپتے ہیں، آپ کچھ مخصوص کاموں سے خود کو کیوں روکتے ہیں۔ تو میری آپ کے لیے یہی نصیحت ہوگی، مثلاً میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتی ہوں، مگر میں اپنے بال نہیں چھپانا چاہتی، یا پھر لیکن میں یہ نہیں چھوڑنا چاہتی، یا میں وہ نہیں چھوڑنا چاہتی، تو یہ سب ہو جائے گا۔ جب آپ یہ تعلق قائم کریں گے تو تبدیلی آ جائے گی۔ آپ یقین کریں ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں چھوڑنے کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، جیسے خود کو ڈھانپنے کا میں تصور نہیں کر سکتی تھی، اور ساتھ ہی پارٹیوں میں نہ جانے کا تصور۔ لیکن جیسے جیسے میں نے اللہ سے اپنا تعلق بڑھایا، دین کو سیکھا، تو قدرتی طور پر مجھ میں اپنے رب کو خوش کرنے کی تڑپ پیدا ہوئی۔ آپ کا فوکس اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے پر، اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت کو سمجھنے پر اور اللہ کو جاننے پر ہونا چاہیے۔ یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، آپ اس دعوے کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ میں حقوق نسواں کے حوالے سے اس بارے میں بہت بات کرتی ہوں، جو کہ ایک بہت دلچسپ موضوع ہے۔ عام تصور تو یہ ہے کہ اگر عورتیں مردوں جیسے کام کریں تو وہ آزاد کہلائیں گی، لیکن اگر آپ عورت کی فطرت کو دیکھیں تو وہ عموماً اس وقت اعتماد پاتی ہے جب اس کا خیال رکھا جاتا ہے، جب اسے تحفظ دینے اور خیال رکھنے والا مرد ملتا ہے، پھر چاہے وہ شوہر ہو یا باپ، عموماً وہ اسی طرح فروغ پاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ عورت باہر جا کر کام ہی نہیں کر سکتی، مگر ایسا کرنا شدید ذہنی دباؤ اور جذباتی تھکاوٹ کا باعث ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس کی فطرت کو دیکھیں تو اس سے سب سے زیادہ خوشی کب ملتی ہے؟ اعداد و شمار سے ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ تر عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کا نزاکت سے خیال رکھا جائے، اور وہ ملازمت گاہوں میں جا کر دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہتی۔ تو میرے خیال میں یہ غلط فہمی ہے کہ عورتوں پر تو ظلم کیا جاتا ہے اور انہیں کچھ مخصوص کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ جتنا زیادہ اسلام پر غور کریں گے اتنا ہی علم ہوتا جائے گا کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آپ سر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دیکھیں، وہ جانثار بھی ہوئی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بزنس ویمن بھی تھیں۔ یہ سب حاصل ہو سکتا ہے، اور مجھے اسلام میں یہ سیکھنا سب سے زیادہ پسند ہے کہ ایک حقیقی عورت کیسے بنا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں ایک بہت ہی آزاد عورت کے طور پر پلی بڑی، اور میرا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ سے ایسا تھا کہ گویا مجھے تو مرد کا سہارا ہی نہیں چاہیے۔ اور پھر اسلام کو جاننا، مرد کی ویلیو کو سمجھنا، اور بالکل مختلف عورت کے روپ میں اپنی ویلیو سمجھ کر ذمہ داریاں نبھانا، اور اس کے ساتھ ساتھ
اگر آپ بزنس بھی کر سکتی ہوں اور اپنی یہ شخصیت بھی برقرار رکھ سکتی ہوں تو یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ اسلام سے پہلے آپ کی زندگی کا کیا مقصد تھا اور اسلام کے بعد کیا ہے؟ میں کہوں گی کہ اسلام سے پہلے میرا کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ میرا ایمانی رجحان وہی تھا جسے ہم UK میں یولو کہتے ہیں، یعنی یو اونلی لیو ونس، زندگی ایک بار ملتی ہے اس لیے زندگی کو بھرپور گزارو۔ اس لائف سٹائل میں مسئلہ یہ تھا کہ اس میں کوئی مقصد نہیں تھا، اور جب کوئی مقصد ہی نہ ہو تو آپ اپنے وجود میں خلا کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کو جینے کی کسی وجہ کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور میں اپنی ابتدائی زندگی میں بہت بار اس پوائنٹ پر پہنچی کہ جب بتیاں بجھ جائیں، مدھم ہو جائیں اور جب پارٹی رک جائے تو پھر زندگی کا کیا مقصد رہ جاتا ہے۔ تو اسلام نے نہ صرف مجھے اگلی زندگی میں جنت میں ہمیشہ کی خوشی پانے کا مقصد دیا، بلکہ مجھے وہ نعمتیں بھی دی ہیں جنہیں میں اپنی زندگی میں استعمال کر سکتی ہوں۔ میری آواز بھی ایک نعمت ہے، لوگوں کے ساتھ میرا تعلق بھی ایک نعمت ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اسلام میں آنے سے مجھے آخرت کے مقصد کے ساتھ ساتھ زندگی کا بھی مقصد ملا ہے۔ آخر میں اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے اور آپ کے پاس 1 منٹ ہو تو آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گی؟ اسلام کو ایک موقع دو۔ میں اسلام کی تلاش میں نہیں تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اسلام کو پایا تو ایک ناقابل تردید سچ سامنے آیا۔ جتنا میں نے اسلام کو جانا ہے، حقیقی اسلام کو، میڈیا میں تو بہت کچھ کہا جاتا ہے، بہت سی بری چیزوں کی کوریج کی جاتی ہے کہ اسلام کیا ہے یا مسلمان کیا ہے۔ حقیقی سچے اسلام کو ایک موقع دو، اسے سنو کہ یہ کیا کہتا ہے، اسے سمجھو، سوالات پوچھو، مسلمانوں کے بنیادی عقائد کو سمجھو، یہ سمجھو کہ حقیقت میں اللہ کون ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو ہدایت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔